This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, एक्स डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट और एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो पानी के जो मसाइल हैं उन पर मुख्तलिफ पहलुओं से मैं आपसे गुफ्तगू करता रहता हूँ, और आज जिस मौजू पर गुफ्तगू हम कर रहे हैं वो है पानी की आलूदगी या कंटेमिनेशन। इस प्रोग्राम के जो पार्ट 1 है उसमें मैंने नया तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पानी की आलूदगी किसे कहते हैं और ये किन ज़राए से, किन असबाब से पानी की आलूदगी होती है। आज मैं इस पार्ट 2 में इस प्रोग्राम पानी के मसाइल और आलूदगी, इसके हिस्सा जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये आलूदगी कितना संगीन मसला है, ये कितना अहम और कितना ये ख़तरनाक ये मसला है जिस पर हमें गौर करना है, जिस पर हमने अमल करना है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इस आलूदगी से हमारी कौमी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर कौन कौन से असरात जो हैं वो पड़ रहे हैं। सबसे पहला जो मसला है वो है कौमी सेहत का। और मैं अभी जो है गूगल पर मैं देख रहा था, अक़वाम मुत्तहिदा की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में जंगों से जितनी अमवात हो रही है पूरी दुनिया में, या देखें ये मसला कितना संगीन है। दुनिया में जितनी जंगों से जितनी और आपते जंगों से लाखों अमवात हो रही हैं, जो कंटेमिनेटेड वाटर से जो अमवात हो रही है वो उन तमाम अमवात से कहीं ज्यादा है। ये यूएनओ की स्टडी है। देखें कि पूरी दुनिया में जो अमवात हो रही है, पानी से जो अमवात हो रही है, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से बीमारियों से जो अमवात हो रही है वो उनसे कहीं ज्यादा है जो कि बाकी वजूहात की से हो रही हैं। हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी जो अपने बीमारियां जो होती हैं वो एक जो कंटेमिनेटेड वाटर से होती है, उनमें जल्द की तकरीबन तमाम बीमारियां हैं। जल्द की तमाम बीमारियां पानी कंटेमिनेटेड वाटर से होती है। कॉलरा, यरकान, कैंसर और टाइफाइड और हमारे मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें ये कंटेमिनेटेड वाटर का जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा आमिल है। अब आप देखें ये कितनी मोहलक बीमारियां हैं, यानी जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफाइड, कैंसर, ये बीमारियां जो है और जल्द की बीमारियां ये पानी की वजह से
کنٹامنیٹڈ واٹر کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس پانی میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، ایسے جراثیم ہوتے ہیں، ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر جا کر ہلاکت آفریں جو ہے ہمیں بیماریوں سے مبتلا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب میں آتا ہوں دوسرا کہ کنٹامنیٹڈ واٹر سے ہماری زراعت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ اس کا ذکر کیا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ہم نے بدقسمتی سے جو پانی ہمیں ملا ہے ہم نے اس کو بھی کنزرو نہیں کیا، اس کا تحفظ بھی نہیں کیا، اور ابھی بھی ہر سال تقریباً 30 بلین ایکڑ فٹ پانی جو ہے ہم سمندر میں ضائع کر رہے ہیں ہر سال آن دا ایوریج۔ اب چونکہ ہمارے دریاؤں میں، ہماری نہروں میں پانی کی کمی ہے، ہماری زراعت کو تقریباً ہر سال 25 سے 30% خاص طور پر ربی کے سیزن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے کہ ہمارے ذمہ داروں کو اوور پمپنگ کرنی پڑتی ہے، ٹیوبل چلانے پڑتے ہیں۔ 7 لاکھ ٹیوبلز پاکستان میں تو تقریباً چل رہے ہیں جو کہ زیر زمین پانی کو پمپ آؤٹ کر کے ہماری فصلوں کو دے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ سیلائن جو ہمارے ایریاز ہیں، علاقے ہیں، ان سے پانی جو ہے وہ سیلائن پانی اس میٹھے زون میں آیا ہے۔ تو اب ہمارے ٹیوبلوں کی، ہمارے ٹیوبلز کی بھی جو ہے کا جو پانی ہے اس کی کوالٹی وہ نہیں رہی جو کہ آج سے 40 50 یا 60 سال پہلے تھی، اور اس کی وجہ سے ہماری جو زمینیں ہیں، ہماری جو زراعت ہے، ہماری زمینوں کی زرخیزی جو ہے، ان کی جو فرٹیلٹی ہے، اس پر اثر پڑ رہا ہے۔ چونکہ زیادہ سیلائن واٹر پمپ آؤٹ کر کے ہم زمینوں کو دے رہے ہیں، تو زمینوں کی جو سیلینٹی کا جو لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو زراعت کی جو پیداوار ہے، زراعت کی پیداوار ہے وہ اس میں کمی آ رہی ہے، پر ایک ریلڈ میں کمی آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملتان کے ایریا میں کپاس، اب تقریباً لوگوں نے کپاس کاشت کرنی ہی بند کر دی ہے۔ بہت یعنی ہماری جو کاٹن تھی، ہماری ایک مین فارن ایکسچینج ارننگ ہمارا یہ تھی، لیکن اب لوگ کپاس نہیں کاشت کر رہے ہیں، اور اس کی ایک جو بڑی جو وجہ ہے وہ ہماری زمینوں کی جو فرٹیلٹی ہے وہ جو افیکٹ ہوئی ہے، اس میں یہ کنٹامنیٹڈ واٹر کا بھی ایک عنصر ہے، ایک عامل ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ کی جو زراعت ہے وہ جب افیکٹ ہوگی تو آپ کی پوری زرعی معیشت جو ہے اس سے افیکٹ ہوگی، اور پھر صرف زرعی معیشت ہی نہیں بلکہ اب کاٹن کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری وہ کاٹن پر چلتی ہے، کاٹن اس کا را مٹیریل ہے۔ اگر ملک میں کاٹن نہیں ہوگی تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کیسے ترقی کرے گی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہماری ایکسپورٹ جو بزنس ہے، اس میں یہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے یہ سب سے بڑی صنعت ہے فارن ایکسچینج ہمارا کمانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ کنٹامنیٹڈ واٹر سے، سیلائن واٹر سے زمینوں کی سیلینٹی پر فرق پڑا، اس سیلینٹی کی وجہ سے آپ کی کاٹن کی کراپ جو ہے اس کی جو ییلڈ ہے اس پر فرق پڑا، اس کی وجہ سے آپ کی کاٹن
प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा, और कॉटन प्रोडक्शन के कम होने की वजह से आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है इसकी वजह से, सिर्फ इसी एक कॉटन की वजह से। तो आप देखें कि ये पानी की जो आलूदगी है, हम इसको कितना मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत अहम अंसर है, बहुत अहम अंसर है हमारी सिर्फ कौमी सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी ज़रूरी मीशत के लिए भी और हमारी सनती मीशत के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर उसके बाद देखें कि इसका जो तीसरा एक बड़ा नुकसान जो है पॉल्यूशन का, वो है हमारी माहौलियात पर। हमारी माहौलियात पर आप जानते हैं कि माहौलियात का इंसानी ज़िंदगी, इंसानी माशरे पर, कौमी सेहत पर और किसी भी माशरे की जो खुशियाँ हैं या उस माशरे का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, खुशी का जो इंडेक्स है, उसके ऊपर ये माहौलियात का बहुत बड़ा असर है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में अब लोग एनवायरनमेंट के मतलब जितनी अवेयरनेस है और जितने लोग उसके मतलब पर्टिकुलर है, जितना उसको अहम समझते हैं, इससे पहले नहीं समझा जाता था। लेकिन आपका जो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है, उस पर पानी की आलूदगी का भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और वो ऐसे कि जब हमारी हमारी सनतें जो हैं वो अनट्रीटेड पानी को, अपने वेस्ट को, और जब शहरों का जो सीवरेज है वो अनट्रीटेड हमारे खेतों को जाता है, और हमें जो है उस जहरीले पानी से जो पैदा की हुई सब्जियां हम खाते हैं, हाँ जी, और उससे उस इलाके की का जो माहौल है, जो फ़ज़ा है, वो इस कदर मतलब कि वो होती है, बदबूदार होती है। आप मुल्तान में देख रहे हैं कि जहाँ सीवरेज का पानी लगता है और वो सब्जियां काश्त होती हैं और वो सब्जियां मार्केट में आती हैं, हम वो खाते हैं, और उस इलाके में जाकर देखें तो इतनी स्मेल होती है, इतनी बदबू होती है। ये उस जो शहरों का जो कंटेमिनेटेड वाटर है, ये उसकी वजह से है। ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज से का जो वेस्ट, जो जहरीला और केमिकल्स से पोल्यूटेड, कंटेमिनेटेड जो पानी जब दरियाओं में गिरता है और झीलों में या नहरों में गिरता है, तो वहाँ की जो आबी हयात है, जिसमें सबसे अहम जो है वो है मछलियाँ। आप जानते हैं कि मछली की पैदावार का हमारी कौमी, हमारी खुराक के मामले में और हमारी कितना अहम उसका हिस्सा है, या कितना अहम अंसर है, वो कितनी अहम डिश है जो कि खाते। लेकिन ये जो है, अब आप देखें कि आपको दरियाई मछली कहीं भी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से, शायद नादिर ही कहीं आपका असर रसूख हो तो आपको वो मिल जाए, वरना अब तकरीबन दरियाई मछली जो है वो नापैद हो गई है। और उसकी जो बड़ी वजह है, एक वजह, बड़ी वजह वो हमारी जो इंडस्ट्री की तरफ से हमारा जो वेस्ट आता है और वो दरियाओं में आता है, उसकी वजह से वो मछलियाँ जो है वो उनकी अफजाइश नहीं होती, जो होती है वो भी मर जाती है। तो ये फिर उसके बाद आप ये जो कंटेमिनेटेड जो वाटर है, हाँ जी, उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को भी अगर कंटेमिनेटेड वाटर मिलेगा तो उससे जो हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारे सनती जो प्लांट्स हैं, उनकी लाइफ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। उससे वो बहुत जल्दी करोजन का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो रस्टन का शिकार हो जाते हैं। तो कंटेमिनेटेड वाटर से ना सिर्फ ये कि हमारी कौमी सेहत के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं,
ہماری زرعی جو معیشت ہے اس پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، ہماری جو صنعتی معیشت ہے اس پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، ہمارے ماحولیات پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ پانی کی آلودگی جو ہے یہ کتنا اہم عنصر ہے اور کتنا یہ خطرناک عنصر ہے، جس کے متعلق ہم جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، جس کی ہمیں اویئرنیس نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب اس کے حل کے لیے سب سے اہم تو یہی چیز کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا اور ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے۔ جب تک ہمیں اویئرنیس نہیں ہوگی، ہمیں جب تک اس سے آگاہی نہیں ہوگی کہ پانی کی آلودگی جو ہے، نمبر ایک کہ ہمیں کتنا پانی اویلیبل ہے ہمارے پاس، ہم پہلے ہی پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک یہ اویئرنیس کہ ہم پانی کی جس کمی کا شکار ہیں وہ کمی کس قدر سنگین ہے، کس قدر خطرناک ہے ہماری قومی زندگی کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، یہ آگاہی دینی ہے کہ یہ جو پانی ہمیں اویلیبل ہے تھوڑا سا، اگر ہم نے کنٹامینیٹ کر دیا، اس کو بھی اگر ہم نے آلودہ کر دیا، تو پھر تو قومی زندگی کے بہت سارے شعبوں پر جو میں نے ابھی گنوائے ہیں ان پر بہت نقصان دہ اثرات، تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ وہ تمام ناظرین، وہ تمام دوست جو میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں، ان تک میں نے یہ اویئرنیس، یہ آگاہی پہنچا دی کہ پانی کی کمی، اور پھر اس پر مستند یہ کہ وہ پانی جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو، آلودہ ہو، اس کا ہماری قومی زندگی کے اوپر کتنا خطرناک اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ اویئرنیس جیسے جو میں نے آپ کو دی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور ان تمام لوگوں کو جو کہ آپ کے حلقے آپ میں شامل ہیں، آپ کے حلقے اثر میں شامل ہیں، آپ ان تک یہ معلومات، یہ اویئرنیس، یہ آگاہی ان تک پہنچانا آپ کو فرض ہے۔ کیونکہ جب تک آگاہی نہ ہو، کسی مسئلے سے آگاہی نہ ہو اور ریئلائزیشن نہ ہو، احساس نہ ہو کہ یہ مسئلہ کس قدر سنگین ہے، اس وقت تک انسانی فطرتی بات ہے، قدرتی بات ہے کہ جب آپ کو علم ہی نہیں ہوگا، جب آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ کوئی مسئلہ کس قدر سنگین ہے، تو آپ یقیناً اس کے متعلق اتنے زیادہ پرٹیکولر نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب سے اہم ضرورت ہے اویئرنیس کی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں عملی اقدامات۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پانی کی کمی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے پانی کی آلودگی کی۔ اور وہ میں نے ایک فیکٹر بتایا تھا کہ اوور پمپنگ، جو کہ ٹیوبل لگے ہوئے ہیں، لاکھوں ٹیوبل لگے ہوئے ہیں، پمپنگ کیوں کر رہے ہیں؟ پمپنگ یہ پمپنگ ہمارا کاشتکار مجبور ہے، ہمارا ذمہ دار ٹیوبل چلانے پر مجبور ہے کہ اس کے پاس نہری پانی کی کمی ہے۔ اگر وہ نہری پانی ہو تو کیا وہ پاگل ہے کہ وہ نہری پانی سے 15-20 گنا مہنگا پانی چلا کر اپنی فصلوں کو لگائے گا؟ نہیں، اس کی مجبوری ہے، چونکہ نہری پانی کی کمی ہے، کسان مجبور ہے ٹیوبل چلانے کے لیے، اور اس ٹیوبل چلانے سے پانی پالیوٹ ہو رہا ہے۔ سیلائن پانی جو ہے، صرف یہ نہیں کہ زیر زمین پانی کی سطح نہیں جا رہی ہے، بلکہ سیلینٹی بھی بڑھ رہی ہے، جس سے ہماری زرعی اور صنعتی جو معیشت ہے اس کے اوپر بہت برے اثرات ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس نہری پانی اگر ہماری ضرورت کے مطابق ہوتا تو ہمیں ٹیوبل نہ چلانے پڑتے، ہمارا پانی کنٹامینیٹ نہ ہوتا،
ہماری زراعت کو نقصان نہ پہنچتا، ہماری معیشت کو نقصان نہ پہنچتا اگر ہم نے دریائی پانی کو اگر ہم نے محفوظ کیا ہوتا اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا ہوتا۔ اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم تقریباً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال آن دا ایوریج سمندر میں پھینک رہے ہیں، لیکن 6 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ایک منصوبہ کالا باغ ڈیم، اس کو ہم نے متنازع بنا دیا ہے۔ 5 کالا باغ ڈیمز کے جو ہے برابر پانی ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں، جبکہ کوٹری سے نیچے سی واٹر انٹرویژن کے لیے اور ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے، اور یہ بین الاقوامی ماہرین نے کا یہ فیصلہ ہے کہ کوٹری سے نیچے صرف 5 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ چاہیے، لیکن 35 ملین ایکڑ فٹ پانی جا رہا ہے سمندر میں، 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اگر یہ ضائع کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت، بحیثیت قوم ہماری مجرمانہ غفلت کہ ہم نے بھی اس پر آواز نہیں اٹھائی۔ اگر ہم نے ڈیم بنائے ہوتے، اگر پچھلے 50 سال 45 سال میں تربیلا ڈیم کے بعد کم از کم 5 ڈیم اور بننے چاہیے تھے، اس وقت ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے منگلا اور تربیلا کے علاوہ۔ اگر منگلا اور تربیلا کے علاوہ ہم نے یہ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے چاہیے 5-6 ڈیم اور اگر بنائے ہوئے ہوتے تو نہ صرف یہ کہ ہماری جو نہری پانی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی، ذمہ داروں کو اوور پمپنگ ٹیوبویل نہ چلانے پڑتے، اور ہماری زرعی معیشت جو ہے وہ اس تباہی کا پانی کی آلودگی سے جو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ تو ناظرین، یعنی ڈیم جو ہے، میں پھر بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈیمز جو ہیں وہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے، ہمارے صرف پانی کی کمی کا حل ہی نہیں ہے ڈیمز، ہمارے پانی کی کمی کا حل بھی ڈیمز میں ہے، ہمارے سیلابوں سے تحفظ کا جو ہے علاج وہ بھی ڈیمز ہیں، ہمیں انتہائی سستی بجلی جو کہ آج بھی جس کی پیداواری لاگت 1.5-2 روپے فی یونٹ سے زیادہ نہیں ہے، سب سے سستی بجلی ہمیں ڈیمز دیتے ہیں۔ پھر ڈیمز ہماری ماحولیات کو برقرار اور ان کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ڈیمز کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ آج میں نے بتایا، ہمارے پانی کی جو آلودگی ہے جو کہ انتہائی ایک سنگین مسئلہ ہے، اس پانی کی آلودگی کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے، ہمیں مزید ڈیمز کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک ہم نہیں جاگیں گے، ہمارے حکمران نہیں جاگیں گے، یہ اسی مجرمانہ غفلت کا شکار رہیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ ڈیمز کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی کی کوئی کمی دی ہے یا ہمارے پاس ڈیم سائٹس نہیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہماری غفلت ہے، ہمارے حکمرانوں کی غفلت ہے۔ یہ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ حل ہے، یعنی اچھا پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے انجینئر کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ٹھیکیدار کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ان افسران کو جو کہ یہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے جو منصوبے پروجیکٹس بناتے ہیں، ان کی تعمیر کراتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری کرپشن کی وجہ سے، ہمارے غلط ڈیزائنز کی وجہ سے جو ہم نے اپنے شہروں میں جو سیوریج سسٹم، جو ناقص سیوریج سسٹم ہم نے جو تعمیر کیے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری قومی صحت کے اوپر،
ہماری قومی صحت کے اوپر کس قدر خطرناک جو ہے اثرات جو ہے وہ مترتب ہو رہے ہیں. یہ ایک اور فیکٹر ہے جو کہ جس کے لیے میں مطلب ہے کہ جس کا تعلق کرپشن سے ہے اور ان تمام حضرات سے ہیں جو کہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، چاہے وہ ٹھیکیدار ہیں، چاہے وہ انجینئر ہیں، چاہے وہ آفیسر ہیں، چاہے وہ پلانرز ہیں. یہ ان کا فرض ہے خدا کے لیے قوم کی صحت کے اوپر رحم کریں. چوتھا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہمارے جو انڈسٹریل جو ویسٹ ہے، ہمارا انڈسٹریل ویسٹ جو ہے اس کی وجہ سے جو آلودگی اور کنٹیمینیشن ہو رہی ہے. اگرچہ قوانین بنے ہوئے ہیں لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جیسے ہماری زندگی کے دوسرے شعبوں میں قانون کی عملداری جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ جو شعبہ ہے ہماری انڈسٹریز کا، جو کہ یہ جو ویسٹ ہے یہ انٹریٹڈ. اب قانون تو یہ ہے کہ ہماری جو صنعت ہے وہ اپنا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اسے ٹریٹ کر کے اور اس میں سے کنٹامینیشن ختم کر کے اس پانی کو جو ہے پھر وہ دریا میں یا نہروں میں اس کی ڈسپوزل کریں. لیکن عملی طور پر ایسا ہو نہیں رہا ہے اور بہت سارے جو صنعتی ادارے ہیں جو ہیں وہ اپنا جو ویسٹ ہے کیمیکل، اور وہ انتہائی کنٹیمینیٹڈ ویسٹ ہے، انتہائی نقصان دہ ویسٹ ہے، وہ دریاؤں میں پھینک رہے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں. اور یہ چیز بھی تب آئے گی کہ جب ہم اس مسئلے کی اہمیت کو، اس مسئلے کی جو سنگینی ہے اس کو ہم قوم تک پہنچائیں گے، ہم اویئرنیس دیں گے. تو اور بھی ہیں بہت سارے عوامل ہیں پانی کی کنٹیمنیشن کے جن میں ہماری، لیکن یہ 4 اہم شعبے تھے ہمارے پانی کی جو کنٹیمنیشن کی میں جو ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ہماری قومی صحت اور انڈسٹری اور ہماری زراعت کے اثرات پڑ رہے ہیں. تو یہ میں نے بیان کر دیے ہیں. اب ضرورت جو ہے وہ اس عمر کی ہے. میں آپ بھائیوں بہنوں سے، بزرگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس علم کو، اس اویئرنیس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. یہ ہم خود اپنے طور پر بھی اپنے گھروں کے کوڑے کرکٹ کو، اپنے ہمارا جو گھروں کا جو کوڑا کرکٹ ہے ہم اس کو احتیاط کریں کہ ان کو نہ ہم ڈالیں سیوریج کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پلاسٹک پولیتھین بیگز ہیں یہ 200 سال تک یہ نہیں جو ہے ختم ہوتا، یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی کنٹامینیشن ہے جو ہمارے یہ جو پولیتھین بیگ جو ہم شاپر جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے پانی کی کنٹامینیشن کے لیے، بلکہ ہمارے ماحولیات کو تباہ کرنے کے لیے یہ جو یہ بیگز ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے. تو ہم اپنے طور پر اپنے گھروں میں انڈیویجولی ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہم گھروں کا کوڑا کرکٹ کو، ہم گھروں کے جو ہمارے جو گٹرز وغیرہ ہیں، جو شہروں کے گٹرز وغیرہ ان میں نہ پھینکیں. اس سے بڑی کنٹامینیشن ہوتی ہے. تو یہ چند تجاویز سے کنٹامینیشن کے حوالے سے، پانی کی آلودگی کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت پیش کی. امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے معاملات کو، صورتحال کو، چیزوں کو سمجھنے کی اور انہیں صحیح طور پر پرسیو کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں اپنی چاہے وہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، ہمیں وہ ذمہ داریاں نبھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. کیونکہ جب تک ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے تو قوم کبھی ترقی نہیں کر سکے گی. انجینئر ممتاز احمد خان کو بکس اسپیشل پروگرام سے
اجازت دیجیے، اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.